अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। मेरी सुबह भी बड़ी हैप्पी मॉर्निंग जो है बड़ी ही खुशगवार होती है और मौसम तो आजकल बड़ा ही हसीन हो गया क्योंकि ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। मौसम का बड़ा असर पड़ता है हमारे मूड पे और आई एम श्योर कि आपके मूड भी काफी अच्छे होंगे। अल्लाह करे किसी तरह से जो है वो मौसम रहे क्योंकि नेक्स्ट रमजान भी आने वाला है, तो काफी अगर मौसम अच्छा होगा तो काफी अच्छे से जो है वो आपके काम काज भी हो जाते हैं, आपके रूटीन भी अच्छी चलती रहती है और रोज भी बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। तो दुआ तो यही है कि मौसम अच्छा रहे, बारिशें हो जाएं तो मजा ही आ जाए क्योंकि इस बार तो बारिशें हमने ज्यादा देखी नहीं है। सर्दी की बहुत शदीद लहर रही है और उसके साथ ही साथ जो है वो एकदम से मौसम चेंज हुआ है, तो अभी थोड़ी सी जो है वो दिन में हमें गर्मी महसूस होती है। तो बाकी ये है कि निज़ाम जिंदगी जो है वो बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। आई एम श्योर कि आपके जो है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो खुशियां होंगी। वैसे मुल्क की हालात की अगर बात करें तो थोड़ा सा वो डगमगाते ही रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन जो है वो जिंदगी का हिस्सा है। तो दुआ गो है अपने मुल्क के लिए भी, जब भी दुआ करें तो जरूर पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि आपकी जिंदगी में जैसे आसानियां हैं इसी तरह हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी आसानियां, बहुत सारी जो है वो मुसर्रतें आने वाले दिनों में हम देखें क्योंकि बहैसियत कौम बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनको हमने दूर करना है। हमारे माशरे की बहुत ज्यादा जो है वो बिगाड़ है जिन्हें सुधार की जिसे जरूरत है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज वेदर क्या कह रहा है, मौसम का हाल कैसा है, मौसम का हाल अहवाल पूछना भी वो जरा जरूरी है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा ही हसीन है और जो है वो सूरज बड़ी खूबसूरती से अपनी किरणें पूरे शहर पे बिखेर रहा है। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि हमें हवा के झोंके भी महसूस होते हैं जो एक बड़े ताजगी का एहसास देते हैं। जब भी हम दिन भर काम काज करके फारिग होते हैं, जो घरेलू खवातीन हैं अगर वो किचन में हैं काम कर रही हैं, थोड़ा सा अगर वो बाहर आती हैं अपनी किचन से निकलती हैं तो वो जो एक ठंडक का एहसास होता है, एक ताजगी का एहसास है, वो आपके मूड को बड़ा अच्छा कर देता है। तो शहर का ओवरऑल मौसम बहुत ही बेहतरीन है। पूरे दिन में जो है वो कहीं हमें बादल भी दिखाई देंगे लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है वो सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज बड़ी खूबसूरती से जो है वो एक उसका जो उसकी अपनी रोशनी है वो आपको जिंदगी का एहसास देती है। तो कोशिश करें कि मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, अपनों के साथ अपने प्यारों के साथ। काम काज का जो निज़ाम है वो भी काफी बेहतर हो गया है क्योंकि दफातर के औकात में पहले तो जब हम सुबह में निकलते थे और शाम में वापस आते थे तो बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो है ना हमें भी हंगम से दिखाई देती थी। लेकिन आजकल जिस तरह का सुहाना मौसम है तो कोशिश करें अपने मूड को भी वैसा रखें, बेजा किसी पे गुस्सा नहीं करें क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग हाइपर हो जाते हैं। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में जो है एक बड़ा बड़ा मसला बन गया है। तो कोशिश क्या करें कि जरा मूड अपना भी अच्छा रखें। मौसम तो बहुत हसीन है ही, अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका शुक्र भी अदा करें और उससे लुत्फानंदोज भी हों क्योंकि माशरे की अगर बात की जाए, हम अपने इर्द गिर्द की नेमतों की बात करें तो हमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कुदरती ज़खायर भी हैं, बहुत ज्यादा हमारे इर्द गिर्द जो है वो नेमतें हैं। तो उन नेमतों को किस तरह से हम बरोएकार ला सकते हैं, उसको हम किस तरह से अपने लिए जो है वो उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। और ये तभी मुमकिन है जब हमारी शुरू से इस तरह से काउंसलिंग की जाए, जब हमें सिखाया जाए, हमारी कैरियर काउंसलिंग हो, हमें बताया जाए हमारे तालीमी इदारों में कि किस तरह से जो है वो हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको इस पूरे अर्ज पे पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। उस मकसद को पहचानने में हमारे तालीमी इदारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जाने वाला स्टूडेंट, उसमें इतनी ज्यादा अक्ल और समझ होती है कि उसे पता हो कि आने वाली जिंदगी में उसने क्या करना है। उसके लिए वो एक गोल्डन टाइम होता है जहां पे वो पढ़ाई भी करता है और अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। कैरियर काउंसलिंग में स्टूडेंट की अगर एकेडमिक स्किल्स की बात करें उसमें और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे तालीमी इदारे स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटीज क्या किरदार अदा कर रही हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम देखते हैं जहांगीर के यूनिवर्सिटी हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा खूबसूरत जो है वो फेज होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल
آل اسٹوڈنٹس کی دوستیاں بھی ہم وہاں سے بناتے ہیں, بہت ایک جو ہے نا قیمتی لمحات بٹورتے ہیں. لیکن یونیورسٹی جانے کا سب سے اہم مقصد اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں, نہ صرف تعلیمی کریئر میں بلکہ پروفیشنلی بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو وہ اپنا ویسا کردار ادا کر رہی ہیں جیسا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ادارے کا ہوتا ہے؟ اچھا زینت, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید پڑھ لکھ کر ہم بچوں کو نوکری کے لیے تیار کر رہے ہیں. پڑھائی کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے یہ گارنٹی کوئی نہیں کہ آپ کو اچھی ویج مل جائے گی, آپ کو اچھی سیلری مل جائے گی اور آپ اچھی جگہ پہ فٹ ہو جائیں گے. اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر جب ہم بچے کو اسکول, کالج, یونیورسٹی آگے بھیجتے ہیں نا, تو پھر بہت ساری جگہوں پر بچے کے مائنڈ میں ترجیحات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. ترجیحات تو یہ ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی وہ سوسائٹی کی پرابلم سالو کرے ہر سبجیکٹ میں. دیکھیں ہر جو سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی سوسائٹی کی پرابلم کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جیسے سائنسز ہیں, ایسے ہی سوشل سائنسز میں بہت سارے ایشوز ہمارے جو سوشلی ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہمارا پرائم ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کوئی جاب کرنی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہم ایک کلیریکل ٹائپ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تیار کر رہے ہیں. اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے, اس میں انوویشن نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے ریسرچر ہیں, کتنے ایسے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جو پی ایچ ڈی کے بعد اپنا کوئی پیٹنٹ رجسٹرڈ کرواتے ہیں, کوئی اپنی نئی ایجاد سامنے لے کے آتے ہیں, کوئی نیا آئیڈیا سامنے لے کے آتے ہیں, یا اپنی ریسرچ اس قابل ہوتی کہ وہ کوئی انڈسٹری اس کو اڈاپٹ کرے اور اس کو رائٹس ملنا شروع ہو جائے, اس کو اس کی کوئی نہ کوئی معاوضہ ملنا شروع ہو جائے. ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا. ہماری ڈگریاں بچے مکمل کر کے سی وی ہاتھ میں لے کے نوکری ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. یونیورسٹیز کا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جاب کا مائنڈ سیٹ تو بالکل سائڈ پہ رکھتے نا, کہ آپ نے کوئی ایسی چیز بنانی ہے, ڈیلیور کرنی ہے, سوسائٹی کو دینی ہے کہ لوگ آپ خود ڈیمانڈ کریں آپ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں. جیسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں ایسے, جیسے انجینئرنگ کی ماضی میں بڑی مثال ہوتی تھی کہ یونیورسٹیز میں آخری سیمسٹر میں انٹرویوز ہوتے ہیں اور بچوں کو پک کر لیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی ہے, وہاں سے لاسٹ سیمسٹرز میں بچے موسٹلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ انہوں نے انڈسٹری کو بالکل اپنے ساتھ اٹیچ رکھا ہے. باقی ہماری چاہے ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کر لیں, چاہے جی سی یونیورسٹی کی بات کر لیں, چاہے ویمن یونیورسٹی کی بات کر لیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو ویسے ہی سب کے سامنے ہے کہ لوگ اکثر تو اس پہ اس حوالے سے اعتبار نہیں کرتے کہ بچہ ریگولر اسٹڈی نہیں کیا, اس نے انوائرمنٹ نہیں دیکھا ادارے کا. اس کو بہت سارے جو جاب پرووائڈر ہیں وہ اس کو ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کرتے ہیں, جبکہ اس کو پرائیویٹ موڈ نہیں ہے. وہ ڈسٹینس لرننگ ضرور ہے لیکن پرائیویٹ نہیں ہے. اس میں بچوں کو اسائنمنٹ سے انگیج کیا جاتا ہے, ورک شاپ دی جاتی ہیں, بچوں سے ایگزام لیا جاتا ہے اور سیمسٹر سسٹم کے تحت. تو باقی اوورآل ہماری یونیورسٹیز جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنوا سکی کہ لوگ ان کے اسٹوڈنٹ کو ڈیمانڈ کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈگری لے کر گھومتا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری دے دے, اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ بغیر سکل کے نہیں چل سکتا, چاہے وہ سائنسز ہے چاہے وہ آرٹس ہے. اچھا, جو ایمرجنگ سکلز اور فیوچر کی ڈیمانڈز ہیں اس میں کمیونیکیشن سب سے پہلا رکھا جاتا ہے کہ جو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا, کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا, اپنا میسج اگلے بندے کو ڈیلیور نہیں کر سکتا نا, تو اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے. تو فیوچر میں آہستہ آہستہ ڈگریوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا جا رہا ہے اور اس کی سکل دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں کون سی سکل ہے, کہ وہ ڈیلنگ کیسے کرتا ہے, کنفلکٹ اس کیسے ریزالو کرتا ہے, اگر پرابلم آ جاتی ہے اس کو ریزالو کیسے کرتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں سکھائی جاتی یونیورسٹیز میں. ہمیں صرف یونیورسٹی لیول تک بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ 10 سوال ہیں, ان کو آپ کر لیں تو آپ کا ایگزام کلیئر. تو ہمارے بہت سارے بچے وہ اچھی سی جی پی اے ہوگی 3.8, 9, ایون 4, لیکن کنسیپٹس ان کے اتنے اچھے نہیں ہوں گے, ان کا جو کمیونیکیشن کا وے ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا, ان کی پرسنل ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کو اپنا پیراڈم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. جاب سیکر کی بجائے وہ کوئی آئیڈیاز پہ کام کرے, انوویشن پہ کام کریں اور بچوں کو سوچ بچار کے اپنے ہی سبجیکٹ میں رہتے ہوئے سوسائٹی کے ایشوز کو, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں
سب سے پہلا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. مجھے لگتا ہے پھر اس میں تو ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کو بھی پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو صرف اچھی رزلٹ دینا نہیں ہے کہ اپنے سبجیکٹ میں جو ہے وہ اے گریڈ دے دیا. ان کو وہ ایکچوئل کانسیپٹ، زندگی کے کانسیپٹ سمجھانا ہے. جیسے کہ ہمارا جو گزشتہ سیشن بھی رہا، اس میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہی تمام فارمولاز ہم اپنی پرسنل لائف میں، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پلس مائنس ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول، جو بھی سب چیزیں ہیں. تو پھر یہاں پہ تو ہمارے پہلے ٹیچرز کو، اداروں کو جو ہے وہ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر ہی ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، وہ سمجھے گا کہ وہ جس ادارے میں جا رہا ہے اس کے جانے کا کیا مقصد ہے. وہاں پہ تو بچے فیسز دے کے کلاس روم سے ہمیں جو ہے وہ غائب دکھائی دیتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں اب دیکھیں، جیسے پہلے میں نے بات کی کہ ہمارے بچے کا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ شاید ڈگری لے کے میں جب نکلوں گا تو بہت اچھی جاب میرے لیے حاضر پڑی ہوگی کہ آئیں جناب بیٹھیں اور آج سے سیلری شروع. ہاں، تو یہ ایسا ڈگری کر لینی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں کون سی، یہ بھی وہ سبز باغ ہے جو ہماری سوسائٹی نے، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے تعلیمی اداروں نے ہمیں مل کے دکھایا. اچھا، بچے کو شروع سے یہ سبز باغ دکھایا کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. تو یہ ایسا اس کے مائنڈ سیٹ میں بن دیا ہے. اب آپ کمپیریزن کریں اپنے ہی کلاس والوں، اس کا میٹرک کے کمپیئر کریں تو ان میں سے بہت سارے کم بچے ایسے ہوں گے جو کالج میں پہنچے ہوں گے، کالج سے یونیورسٹی میں اور کم بچے پہنچے ہوں گے. تو بہت ہی کم بچے ایک تو یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے بھی اگر آپ کو مارکیٹ میں روزگار کی تلاش میں دیکھیں تو اکثریت آپ کو وہ یا تو ارریلیونٹ جاب کر رہے ہوں گے یا وہ ابھی جاب ڈھونڈ رہے ہوں گے، 1 سال بعد بھی، 2 سال بعد بھی. تو ہمارے ہاں اسٹڈی کے بعد بھی لوگوں کو کم سے کم 5 سال ایڈجسٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو 2 سال یا 4 سال جو اسٹڈی کروایا گیا اس میں ان کو وہ اسکل نہیں دی گئی. اس کو ڈگری کے بعد زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. وہ چیزیں جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ سیکھتا ہے، وہ سکلز اپنی جاب کے اکارڈنگ، وہ اس کو میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی کروا دینی چاہیے. حالانکہ جب ہم یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں تو چند 3-4 گھنٹے کے بعد پورا دن ہمارے پاس جو ہے نا وقت کی کمی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ شاید اس طرح کے پلیٹ فارمز بھی مہیا نہیں ہے کہ جو آفر کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ آئیں فری آف کاسٹ، کیونکہ ہر گھر کے بچے افورڈ نہیں کرتے کہ وہ کہیں پیسے دیں اور جا کے کوئی ہنر سیکھیں. پہلے تو ہمارے یہاں بچوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اندر سکل کیا ہے. ان کو سکل کو پالش کرنا تو پھر ایک بعد کا سٹیپ آتا ہے نا. تو یہاں پہ اس چیز کا بھی فقدان دکھائی دیتا ہے ہمیں کہ پلیٹ فارمز کی کمی ہے. اچھا، ایکچولی ہمارے چونکہ یونیورسٹیز میں بچہ جب پہنچتا ہے وہ کافی حد تک اس کا مینٹلی وہ پریپیئر ہو چکا ہوتا ہے، جو اس نے سیکھنا ہوتا ہے انیشیل بیسکس وہ چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول اور کالج اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے، اس کو آگے ملٹیپل آپشنز نہیں بتاتے. ہمارے ہاں بچے کو شروع سے ہی 1-2 آپشن دی جاتی ہیں، بلکہ دوسری کا تو بھی نام نہیں ہے، ایک ہی آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ بننا ہے. اب شروع سے وہ بچہ پہلی کلاس میں ہوگا تو اسے سننا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے. اچھا، اس کو ملٹیپل آپشن نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں ایک آپ کو پتا ہو ٹارگٹ ہے، وہ اچیو نہیں ہوا تو ہمارے ہاں ڈپریشن آ جاتا ہے بچوں میں. اچھا، ڈپریشن کا کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں جب بامرے مجبوری کسی اور سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے بھی لیتے ہیں، رٹا ان کا اچھا ہوگا، اچھے نمبر لے لیں گے، لیکن بعد میں 4 سال بعد بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایون کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کر چکے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم نے کوئی آفس جاب لے دیں، کمپیوٹر میں نہیں ہم نے جانا. تو بہت سارے ایسے لوگ جہاں وہ سمپلی وے ڈھونڈتے ہیں کہ میں ٹیچر بن جاؤں. اچھا، حالانکہ ٹیچر اتنی رسپانسبلٹی والا کام ہے کہ آپ نے ایک قوم کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے. لیکن جو اپنے ہی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے، فیل ہونے سے مراد میری یہ ہے کہ اس کو اپنے سیکٹر میں جاب نہیں ملتی، وہ اپنے سیکٹر میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے سبجیکٹ میں جگہ نہیں بناتا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مزیدار سا کانسیپٹ ہے جو آپ نے فیل والی بات کی ہے کہ کیا انسان فیل ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ فیل ہو گیا، یا اس کے حالات اور اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فیلئر کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ بذات خود اگر ایک دیکھیں انسان تو اللہ کی ذات نے ہر ایک کو جو ہے کوئی نہ کوئی ہنر دے کر بھیجا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کبھی زندگی میں فیل ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ کیا، اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت کی چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے کیونکہ تعلیمی اداروں کا مقصد نہ صرف ہمیں جو ہے وہ رٹی رٹائی کتابیں جو لکھی لکھائی صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں اس کو پڑھانا ہوتا ہے، بلکہ ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہماری کاؤنسلنگ کی جائے. ہمارے ہاں جو ہے وہ کاؤنسلرز کی بہت زیادہ، کیریئر کاؤنسلرز کی اگر بات کریں تو ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں میں یوزلی وہ دکھائی نہیں دیتے. ہم نے فیلئر کی بات کی تھی کہ کیا انسان زندگی میں فیل ہوتے ہیں، کیا اس کے حالات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ پورا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے روٹین میں بڑا ایک جو ہے وہ یہ لفظ سنتے ہیں، ایک جملہ سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اپنے کیریئر میں فیل ہو گیا یا اپنے معاملات کو حل کرنے میں وہ بڑا فیلئر ثابت ہوا. اسی حوالے سے ہم جہانگیر سے پوچھیں گے. جہانگیر یہ کیا کانسیپٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان ہی فیل ہو جاتے ہیں یا اس کے حالات اور سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے فیلئر بنا دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، حالات سرکمسٹانسز ہم سارے مل کے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں جو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ فیل ہو گیا، وہ بیچارہ معصوم ہوتا ہے. معصوم اس سینس میں کہ اس پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے گھر والوں کا، سوسائٹی کا، ادارے کا، اور اپرچونٹیز نہ ملنے کا گلا شکوہ جو اپنے اندر ہی اندر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید وہ ایفرٹ نہیں کرتا اتنی زیادہ جتنی ریکوائرڈ ہے. اچھا کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان پر اتنا بوجھ ہی ڈالتا ہے جتنی وہ سخت رکھتا ہے اس کو اٹھانے کی. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس ہم پہ اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، ہماری سوسائٹی اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیتی ہے، ہمارا ادارہ ہم پر اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے. مطلب کلیئرلی ایک بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سائنس میں اچیو نہیں کر پا رہا، سائنس میں انٹرسٹ نہیں لے پا رہا، وہ اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں. تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ سائنس میں اس کو آپ داخلات بھجوائیں، امتحان دے اور وہ ٹاپ بن جائیں؟ تو وہ ٹاپ نہیں کرے گا، وہ فیل اور سپلی ہی لے کر آئے گا، کیونکہ ہم نے اس کی بساط سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیا ہے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کا امتحان لے لیا ہے. اب دیکھیں، اگر کسی ایک پھل یا سبزی کا بیج بوئیں گے تو وہی سبزی یا پھل اگے گا نا. تو اگر آپ کہیں کہ ہم آم کی گٹھلیاں اس کو بیج میں بوئیں اور اس کے اوپر انگور کا گچھا لگ جائے تو یہ نہیں ہوگا. تو ہم بچے کی کیپیسٹی ہے کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک فیلڈ میں. اب جو بچہ سوشل ہے نا مائنڈ سیٹ کا، جس کا براٹ اپ یا جس کا اندر سے وہ سوشل ہے، اس کو آپ جو مرضی کر لیں، اس کو ایک کمرے کی جاب میں نہیں بٹھا سکتے. وہ بیٹھے گا تو آپ کا ستیہ ناش کرے گا، ٹھیک ہے. اور جو بندہ رہتا ہے انٹروورٹ ہے، وہ اپنی ذات میں مگر رہتا ہے، وہ خود اکیلے میں کام کرنا پسند کرتا ہے، ٹیم ورک کو نہیں پسند کرتا، اس کو آپ کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیں گے نا تو اچھا چل جائے گا. وہ اور کمپیوٹر ہوگا، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا. تو ہمیں بچوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی کس نوعیت کی ہے. ہمیں میٹرک تک بچے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. کسی پیرنٹ کو کہہ دیں کہ آپ کا بچہ سائنس نہیں پڑھ سکتا، اس کو کسی اور فیلڈ میں لے لیں، اس کا آرٹ میں انٹرسٹ ہے، اس کا سپورٹس میں انٹرسٹ ہے، یہ ڈبیٹ بڑی اچھی کر لیتا ہے، اس سے بحث مباحثہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ فلاں سکل میں اچھا ہے، یہ فلاں. پھر وہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری سکلز جو ہے وہ ہمارے ہی اگینسٹ یوز ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بحث مباحثہ بہت اچھا کرتا تو گھر میں امیاں کہنا شروع کر دیتی ہاں تم سے تو بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، ٹیچر ہوگی تو باہر ہوگی، گھر پہ کوئی تم ٹیچر نہیں ہو، یا فلاں کام. تو یہ بھی جو تمام رویے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا اب بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس بچے کو سوال کرنے سے روک دیا جائے، بات کرنے سے روک دیا جائے، تو اس کے اندر ہی اندر ایک احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے کیوں ٹوکا جا رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا پھر بولنا کیوں اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو، یہ زبان کیوں دی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بولنا سکھا دیں کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ اس کو بتا دیں. اس کو خاموش نہ کروائیں. ہم کہتے ہیں چپ کر، چپ نہ کروائیں. خاموشی کی بجائے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ کہاں پہ کس طرح کی بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ بولنا سکھایا ہے تو بس بے فضول بولتے جا رہے ہیں. ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن بولنا، اظہار رائے کرنا ایک الگ چیپٹر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ اظہار رائے بھی کرتا ہے نا، اس کو تو چپ کر، بڑے گل کر رہے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک کنسیپٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جتنا نالج بچوں کے پاس آ رہا ہے نا، ٹرانسفارمیشن جو آپ کی آن لائن کمیونیکیشن کے تحت، آپ کی آن لائن پلیٹ فارم کے تحت، بہت ساری باتیں بچوں کو بڑوں سے پہلے پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آج کل کے دور میں اگر بات کریں، کوئی نیا گانا آ رہا ہے، کوئی نئی مووی آ رہی ہے، تو نئی کوئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو سب سے پہلے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے.
بڑے بعد میں پتا چلتا ہے ان کو. مطلب بڑے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو سنیپ چیٹ یوز کرنا نہیں آتا ہوگا, یہ تو ٹیکنالوجی کی بات ہے نا. بہت سارے بڑے میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں ایسے بھی دیکھے جو بڑے تو ہو جاتے ہیں ایج سے, لیکن وہ اپنی ذہنیت سے اور دماغ سے بڑے نہیں ہوتے, اور انہی کے کمپیریزن ان سے آدھی سے عمر سے بھی آدھے بچے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ اتنی کم عمر میں بچہ اتنا میچور کیسے ہے. تو اب یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا کہ چھوٹا ہمیں اچھی بات نہیں بتا سکتا. اس مائنڈ سیٹ کو لے کر بہت سارے بچوں کو, بہت سارے ٹیلنٹ کو ہم نے کل کر دیا, گھر سے ہی کل کر دیا, اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. اب جس کو گھر سے ہی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, گھر سے ہی اس کی حوصلہ شکنی ہوگی, تو باہر کیا پروموشن اس کو ملے گی, کیا اس کو پذیرائی ملے گی, اور کیا وہ ٹیلنٹ اپنا نکھارے گا. تو سب سے پہلی سپورٹ اور ریجیکشن میں سمجھتا ہوں گھر سے ہی ہو جاتی ہے. تو گھر سے ہی آپ نے بچے کو شروع کر دیا کہ وہ ایک سکسیس سٹوری ہوگا یا ایک فیلئر ہوگا. فیلئر بھی دنیا بڑی پڑی ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا انسان کو, وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹیز دے دی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہو جو کسی اس کے ہم اثر میں نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو دبا دیا. تو انسان ہی انسان کی فیلئر کا باعث ہے, اور اس میں فیملی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اس کو بنانے میں, اس کو بگاڑنے میں, اس کو کل کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بعض اوقات بندہ جی رہا ہوتا ہے لیکن وہ مر چکا ہوتا ہے. بالکل فرسٹ اسٹیپ میں آپ کی فیملی کا یہ پورا رویہ آ جاتا ہے. سیکنڈ جب ہم یونیورسٹی لیول پہ کیونکہ اسپیشلی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے ٹیچرز بھی موسٹلی جو ہے نا وہ کیٹیگریز بنا دیتے ہیں. مطلب ایک باکس میں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ڈال دیے, ایک میں ٹاپر آ گئے, ایوریج آ گئے, اور بیک بینچرز آ گئے. یہ والی چیزیں کتنی زیادہ ہیں. بچہ کچھ یہ بھی اپنے مائنڈ پہ لے جاتا ہے کہ اچھا مجھے بیک بینچر یا مجھے نالائق کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اب تو میرا امیج بن نہیں گیا ہے, تو اب ٹھیک ہے میں جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ وہ ٹیچر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اسی سسٹم سے پڑھ کے وہاں تک پہنچے ہیں. کتنے ایسے گریجویٹ ہیں جو باہر سے پڑھ کے ہماری یونیورسٹیز میں انڈکٹ ہوئے ہیں, ان کا بیہیویئر دیکھ لیں, اور لوکلی جو گریجویٹ ہیں, ممفل ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ان کا رویہ دیکھ لیں. ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, انہوں نے دنیا نہیں دیکھی, انہوں نے لوگوں کو ڈائیورسٹی نہیں دیکھی. کیا ہوتا ہے, ایک میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گریجویشن کہیں سے کی ہے تو ماسٹرز کہیں اور سے کریں, ماسٹرز کیا ہے تو ایم فل کہیں اور سے کریں, ایم فل کہیں سے ہے تو پی ایچ ڈی کہیں سے کریں. اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو جو ڈفرینٹ ٹیچرز ملیں گے نا, وہ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگر آپ نے گریجویشن میں جو پڑھ لیا کسی ٹیچر سے, تو اس نے جتنے ایکسپیرینس تھے وہ 4 سال میں آپ سے شیئر کر دیے. جب ایم فل میں اسی ٹیچر کے پاس آئیں گے تو شاید اس کے پاس کوئی نئی ایگزامپلس نہ ہو, یا شاید اس کے پاس کوئی نیا آپ کو کچھ دینے کے لیے نہ ہو سوائے وہ کتابوں کے سوالات کے. تو اس لیے اگر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کریں گے, زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ کو دیکھیں گے, زیادہ سے زیادہ پلیسز وزٹ کریں گے. اب دیکھیں ایک یونیورسٹی سے اٹھ کے دوسری یونیورسٹی میں جائیں گے, دوسری سے تیسری میں جائیں گے, وہاں پہ انوائرمنٹ چینج ہوگا, وہاں پہ لوگ چینج ہوں گے, وہاں پہ بیہیویئر چینج ہوگا. اگر آپ سٹی چینج کر لیں گے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ آپ کو ایک سینیریو ملے گا. اس سے کنٹری چینج کر لیں تو اس سے اور بڑا آپ کا براڈر آپ کو ویژن ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں ایکسپوجر کم ہوتا ہے, اور آپ جو سسٹم سے چل کے آئے ہیں وہی سسٹم کو آپ آگے کاپی پیسٹنگ. ہماری سوسائٹی میں کاپی پیسٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے تھیسز اٹھا کے دیکھ لیں 40, 50, 60 سال کے بھی, اس میں آپ کو اکثر چیزیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں آپ کو انوویشن, کوئی جدت, کوئی نیا آئیڈیا. میں کہتا ہوں کہ یہ پابندی لگنی چاہیے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل میں ریسرچ وہی ہو جو فیوچر یا کوئی ایسی ہو کہ کسی سوسائٹی کی کسی پرابلم کو وہ سالو کرنے کے لیے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا آلموسٹ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. میجرلی ہمیں چیزوں کے کانسیپٹ اور چیزیں چینج کرنی پڑیں گی تاکہ ہم جو ہے وہ رٹا سسٹم سے بچوں کو نکال کے کانسیپٹس پہ لے کر آ سکیں, اور یونیورسٹی لیول پر سوشل ایشوز پہ بات کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دماغ کھلے, ان کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں بس رہی ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور تعلیمی اداروں میں جا کے صرف کتابوں کو کھولنا پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. آؤٹ آف دا باکس نکل کے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی شکایت کی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نوکریاں مہیا نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم کہاں پر جائیں. اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے ہیں. ہم صرف ایک ہی جو لائن میں ہے نا چلنے کی, کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں, ایک ہی لکیر پہ جب چلتے
چلتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. آپ دنیا گھومیں, آپ دیکھیں, دنیا گھومنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور آپ کل کو یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو افورڈ ہی نہیں ہم کرتے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ڈفرینٹ انڈسٹریز کو دیکھیں, ڈفرینٹ طرح کی ایکسپلوجر سے جو ہے اپنی ذات کو گزاریں. اور جب آپ یونیورسٹی لیول پر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں تو یقین جانیں ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی ذات کے لیے کچھ اچھی اپرچونٹی ضرور کریٹ کر سکیں گے, نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری شاید ارادہ نہیں ہوتا لیکن غیر ارادائی طور پر بہت سارے لوگوں کا ہم بھلا کرتے ہیں. تو یہ اپرچونٹیز کریٹ کرنا اور ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اسی حوالے سے ہم جانیں گے جہانگیر سے کہ جہانگیر, جو بچے خود کو ایک باکس میں ایک ٹابو میں بند رکھتے ہیں تو اس کے لیے کتنا, اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے, اسپیشلی اگر فیمیل اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں تو ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ طرح کی جو چیزیں ان کو ایکسپلور کرنا, جیسے ہم پہلے بھی ایکسپلوجر کی بات کر رہے تھے, تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ٹیچرز کو اس طرف بچوں کو لانے کی کتنی ضرورت ہے؟ اچھا, بچوں کا اٹ سیلف اس میں بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بچہ جو ہوتا ہے نا وہ خود سے ایکسپلور کرنے کی طرف نہیں جاتا. گھر والوں نے کہہ دیا یہاں داخلہ لے لو, گھر والوں نے کہہ دیا یہ کر لو, گھر والوں نے کہہ دیا یہ کر لو. اور جیسے فیلئر ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد بہت بڑا فیلئر آتا ہے بچوں کے, اور لڑکیوں کی بات کی تو بچیوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کو ڈاکٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے, کیونکہ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, اس میں چاہے اس میں نہ وہ صلاحیت ہو. تو ایف ایس سی کے بعد ہمارے, کیونکہ 70-80 ہزار بچے جو ہیں وہ ہر سال میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ایف ایس سی میڈیکل کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے نمبر بھی 80% سے اوپر ہی رہیں گے, پھر وہ جا رہے ہوتے ہیں میڈیکل والی سائڈ پہ. اب اس میں سے سیٹس ہمارے پاس میکسیمم 3 سے 5 ہزار ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کی ملا کر. اچھا, گورنمنٹ کا تو غریب یا ایوریج بچہ بھی افورڈ کر سکتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی غریب یا متوسط طبقے کا بچہ افورڈ کرے, کیونکہ اس کی کم سے کم 20-25 لاکھ سال کی فیس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے ایوریج, وہ تو دوسری بات آ جاتی ہے. تو ہم بچوں کو تیار ہی نہیں کرتے کہ اس کو پتا ہو کہ اگر میں اس میں اچیو نہیں کر سکی ٹارگٹ تو سیکنڈ آپشن کیا ہوگی میرے پاس, تھرڈ آپشن کیا ہوگی. کیونکہ جو ایک فیلئر ہوتا ہے نا وہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکے, یا تو اس کے لیے آپ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں یا کوئی اور میدان میں اس کو ٹرائی کرتے ہیں. دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں کہ یا تو ایک کو دوبارہ ریوائز کریں تو آپ اس میں مزید اچھا پرفارم کریں گی اور آپ کو پتہ چلے گا مجھ میں کیا کیا کمیاں رہ گئی تھی تو اس کو دور کریں, یا اس کو لگے کہ میں تو ایک بار میں پتہ چل جاتا ہے میں اس کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اس کے بعد ٹوٹلی اپنے ڈائریکشن چینج کر لیں. اگر آپ کو لگے کہ جناب آپ نہیں کر سکتے اور پھر بھی آپ گھر والوں کے کہنے پہ بار بار ٹرائی کرتے رہیں تو آپ میں وہ کیپیسٹی, وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ کیوں اس کو بار بار ایفرٹ کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ دیکھ لیں. اچھا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ خود اس میں وہ پازیٹیولی پارٹیسپیٹ لے. پارٹیسپیٹ کس طرح سے ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بچے جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی سینئر کو پکڑیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس سے پوچھیں, اس سے گائیڈ لائن لیں. اپنے کسی ٹیچر کو, اب دیکھیں ہر اسکول میں کوئی نہ کوئی 1-2 ٹیچر آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, بڑے بچوں کے ویل وشر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت آگے جائے. آپ اس ٹیچر کو تلاش کریں, سب سے پہلے اس سے ڈسکشن کریں, اس سے اپنے بارے میں پوچھیں, اس سے اپنے ریزلٹ ڈسکس کریں, اپنی اسٹڈی ڈسکس کریں, اپنا فیوچر ڈسکس کریں. ہمارے ہاں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر سے کبھی بھی ایسی ڈسکشن نہیں کرتے, اس سے گائیڈ لائن نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ٹیچر نے جو پڑھا دیا, جو کلاس میں یا کہیں اسمبلی میں لیکچر دے دیا, وہی ان کے لیے غنیمت ہوتا ہے. اپنی طرف سے کوئی فرنٹ فٹ پہ نہیں آ کے ٹیچر سے ڈسکس کرتا. مطلب مجھے خود یاد ہے کہ گریجویشن کے بعد میں اپنے رزلٹ آنے کے بعد اپنے ٹیچر کے پاس گیا کہ مجھے آگے کن فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے, اسکوپ کن چیزوں کا زیادہ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ٹیچر کی وہ بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں نا اس میں اسکوپ آپ خود ہیں. اگر آپ خود میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے تو آپ فلاپ ڈاکٹر ہوں گے, اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ ایک پینٹر بھی بنیں گے تو آپ دنیا میں نام کما لیں گے. کچھ نہ کچھ آپ خود کے لیے نکال لیں گے. تو اس میں اسکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہے,
اسکوپ انڈیویجولی انفرادی طور پر بندے کا ہے کہ اس بندے نے اپنا مقام کس فیلڈ میں کیا بنایا ہے. ڈاکٹر بھی ایسے ہو سکتا ہے جس کو گلی میں بھی کوئی نہ جانتا ہو, لیکن ایک آرٹسٹ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہو. تو یہ بندے کی بات ہے, اس میں اسکوپ فیلڈ کا نہیں ہوتا. بچوں کے اور پیرنٹ کے مائنڈ سے یہ غلط فہمی نکالنی ہوگی کہ اسکوپ کسی فیلڈ کا ہے. جیسے آج کل ہر بچہ, ہر پیرنٹ کہتا ہے آن لائن آن لائن آن لائن, کمپیوٹر پڑھ لیں, کمپیوٹر پڑھ لیں. آن لائن ٹائپ ہوتا بھی نہیں ہے نا ہر بچہ. میں کہتا ہوں جو بچہ سوشل ہے اس کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیں, نہیں کما سکے گا. وہ ڈالر نہیں اکٹھے کرے گا جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا کہ شاید کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یا بی ایس سی ایس کر کے ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ خام خیالی ہے, سبز باغ ہے جو ہمارے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. صرف اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ کس طرف جانے کی ہے, اس کا رجحان, وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کام میں دل نہیں لگ رہا تو وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کریں, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ میڈیا پرسن ہو, چاہے وہ کلرک ہو, جو کچھ بھی. اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ جاب سے اکتائے ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ آپ مس فٹ ہیں. آپ زبردستی وہ جاب کر رہے ہیں اور دن گزار رہے ہیں. تو جس جاب میں آپ خوش اور اچھا فیل کرتے ہیں, کا شوق تھا, آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں. تو مجھے تو جرنلزم میں ہمیشہ ریلیکس فیل ہوا, مجھے کبھی تنگی محسوس نہیں. مطلب اگر آپ کو آن لائن جاب آفر کر دی جائے اور کہا جائے کمرے میں بیٹھ کے کام کرنا, تو کر پائیں گے؟ مجھ سے نہیں ہوتا. بجائے اس کے مطلب حالانکہ ایسے زیادہ ملیں گے. کوئی کہتے چلو جی ٹھیک ہے میں اتنے ڈالر آپ کو دے رہا ہوں, تو مطلب آپ نہیں کر سکیں گے کبھی. اب دیکھیں یہ مجھے تو کلیئر کٹ ہے کہ جو بندہ اپنے انٹرسٹ کا کام کرتا ہے نا, اس کو پیسے کی لالچ رہتی نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے جہانگیر, جو اپنے انٹرسٹ کا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی زیادہ سورسز پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی ضروریات پوری ہونے لگ جاتی ہیں. آپ کو پھر وہ خواہش نہیں رہتی ہے کہ اچھا مجھے اتنا ایکسٹرا ملے. ٹھیک ہے, آتا پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ میں وہ ارج بھی نہیں رہتی, آپ کو وہ فیلنگ نہیں آتی ہے کہ مجھے مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ دیکھیں جو شکر اور ناشکری ہے نا, یہی سب کچھ ہے. آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ شکر میں ہے کہ جتنا آپ کو ملے اس میں شکر کریں اور آپ سیٹسفائی ہیں. اور آپ کو, میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی. لیکن آپ لاکھوں روپیہ سیلری بھی لے رہے ہیں اور ناشکری کریں نا, تو وہ لوگ بھی میں نے دیکھے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا پوری نہیں پہنتی. تو جب پوری نہیں پہنتی وہ اس لیے نہیں پہنتی کہ آپ ناشکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری طرح یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کریں گے کہ آپ یونیورسٹی تک پڑھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اچھا کپڑا پہننے کو ملتا ہے, آپ بلیسڈ فیل کریں گے. کتنے لوگ ہیں جن کو ایزیلی صبح دوپہر شام کھانے کو مل جاتا ہے, آپ بلیسڈ فیل کریں گے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ بہت سارے ایسی بچیاں ہیں جن کو ٹی وی پہ آنا تو دور, لوگ اسکول کالج نہیں بھیجتے, تو آپ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کریں گے کہ آپ کو آزادی, انڈیپینڈنس اور کانفیڈنس دیا گیا فیملی کی طرف سے. اور ایسی بے شمار ایگزامپلز ہیں. آپ اپنے جسم پر ہی نظر دورائیں تو آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ ان کو دیکھیں جن میں جو معذور ہیں, ان کو دیکھ کے آپ شکر ادا کریں کہ یا اللہ. یہی وہ سوچ ہے, یہی وہ نظریہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ ایک تو مطمئن ہوئیے, اور دوسرا اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو بہت سارے بند دروازے ہمارے لیے کھلتے ہیں, اور اسپیشلی آج کے نوجوان کو, آج کی جو نئی نسل ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرے. پازیٹیو ڈائریکشن اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی وہ ایک ڈائریکشن میں جا سکے گا اور اپنی زندگی کے لیے کچھ بہتر کر سکے گا. کیریئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو فائنینشیل ایجوکیشن بھی دی جائے. انٹرنشپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سیمسٹر میں جو ہمارے لاسٹ کے سیمسٹرز ہوتے ہیں, یونیورسٹی ریکوائرڈ کرتی ہے کہ ہمیں انٹرنشپس چاہیے. تو کیا کبھی ہماری یونیورسٹیز نے یا ہمارے جو آفیسز ہیں, ہماری انڈسٹریز ہیں, انہوں نے کبھی یہ مل کے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح کے پلیٹ فارمز مہیا کریں تاکہ وہ اپنے شروعات کے جو
سیمسٹرز ہیں اس میں انٹرنشپس کمپلیٹ کریں تاکہ انہیں ایکسپلوجر ہو پروفیشنل لائف کا، اینڈ دین ان کو جو ہے لاسٹ سیمسٹر میں بجائے انٹرنشپس کے جابس آفر کی جائیں. اور بھی اگر ہمارے ہاں بہت سارے بچوں کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہوتی، انٹرپرینورس کو پیدا کرنا اور انٹرپرینور کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی میں جو ہے، اگر اسپیشلی پاکستان کی بات کی جائے، ہمارے اکیڈمک سسٹم کی بات کی جائے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. جہانگیر، ہمارے ہاں جو ہے وہ لاسٹ کے سیمسٹر میں جا کے انٹرنشپس پہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہی آپ تیسرے یا چوتھے سیمسٹر تک انٹرنشپس کا کہیں اینڈ دین آپ جو ہے فردر لاسٹ سیمسٹر میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو جابس آفر کریں، بجائے اس طرح سے ان کو سیکیور کرنے کے، مضبوط کرنے کے، ہم جو ہے وہ ادارہ بس آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ہمیں انٹرنشپ لیٹر چاہیے. کہاں سے بچے لائیں گے؟ بچے کرتے بھی نہیں ہیں، بس ادارے کے پاس جاتے ہیں، لیٹر لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ کتنی ان کے ساتھ؟ اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ تو بچے کا قصور ہے کہ اگر وہ انٹرنشپ کے نام پہ لیٹر لے کے آ جاتا ہے، اس میں ادارے کا قصور نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اکثر یہی ہو رہا ہے. اور خاص کر وہ پھر جگاڑو سسٹم ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اپنا جگاڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور خاص کر فیمیل جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ میں نام کہیں سے بنوا لوں گھر بیٹھے بیٹھے ہی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل ڈگری میں آنا ہی اس کو چاہیے جو کہ اس فیلڈ کو حق ادا کر سکے اس کا. اگر آپ میڈیا اسٹڈیز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرنشپ کے لیے کہیں جا نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتی، مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پرمیشن تو مجھے وہ نہیں پرمیشن، تو آپ کام وہ کریں جس کی پرمیشن ہو گھر سے. آپ نے چھپ کے تو نہیں کوئی کرنا سارا کچھ، آپ نے جاب چھپ کے تو نہیں کرنی. تو اگر آپ وہ اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا جواز ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے، تو خدا کا واسطہ ہے وہ نہ کریں اور وہ کریں جس کی پرمیشن ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھیں، پھر جاب کیوں کرنی ہے. تو ہمارے ہاں یہ بڑا ایک رجحان ہے کہ ایون ایم بی بی ایس کر کے جی اچھے رشتے کے لیے ایم بی بی ایس کر رہی ہے لڑکی، تو بتائے ڈاکٹر کا رشتہ مل جائے گا. اچھا، ایک ہی گھر میں نا 3 طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. ابا نے بچوں کو ڈاکٹر بنانا تھا، بچوں نے خود کچھ بننا تھا، اماں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب اس کی شادی کر دیں. تو یہ ڈفرینٹ طرح کی جو سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اور فیملی مل کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے اس کو کیا اجازت دینی ہے، کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں، کیا یہ کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، اور کیا نہیں کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں بعد میں ڈگری کرنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے تو گھر سے اجازت نہیں ہے. تو 4 سال آپ نے ضائع کر دیے، پیسہ ضائع کر دیا، اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا کھو کا ڈڈو بننا ہے آپ نے. تو پھر اس سے پہلے ہی آپ کھو کے ڈڈو رہیں. تو آپ نے کیوں 4 سال ویسٹ کیے اور آپ نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں جو کسی تعلیمی ادارے میں جائے، اپنے آپ کو امپروو نہ کرے، کوئی اسکل نہ سیکھے، تو اس نے اپنی فیملی کا اور ان اساتذہ کا، اس ادارے کا ٹائم ویسٹ کیا ہے. پیسہ تو ضائع ہوا ہی ہوا ہے. اب دیکھیں ٹیچر بڑی محنت لگا کے اپنا نالج ڈیلیور کرتا ہے اور اس کو ایکسپیکٹ یہی وہ کرتا ہے کہ میرا یہ نالج آگے ٹرانسفر ہوگا اور اس پر امپلیمنٹ ہوگا کہیں نہ کہیں. اب دیکھیں مجھے اگر پتا ہو کہ میں کسی کو کوئی بات بتا رہا ہوں وہ اس پر عمل ہی نہیں کرے گا تو میں اس کو کیوں بتاؤں گا. جی. تو یہ بہت بڑا ایک فیلئر ہے فیملی کا، اسٹوڈنٹ کا اور اداروں کا کہ وہ اس چیز کو کوئی ایسا پیرامیٹر ہی نہیں رکھتے کہ بچوں کو پہلے فیز میں ہی پتا چل جائے کہ وہ اس شعبے میں آنے کے قابل ہیں نہیں ہیں. جیسے کچھ شعبہ جات میں اب انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو انٹری ٹیسٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس بچے کا انٹرسٹ، اس بچے کا کیلیبر اور کیا وہ اس کے قابل ہے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا ایگزام سسٹم ہے اور ٹیسٹ سسٹم ہے، اب جس کے رٹے یا جس کا کامیاب ہوگا، جس کی لک چل جائے گی، وہ ٹیسٹ پاس کر کے آگے ڈگری بھی لے لے گا. اور بہت سارے ایم فل پی ایچ ڈی تک میں نے دیکھے ہیں جو ارریلیونٹ جابس کر رہے ہیں. تو ان کی ڈگری کوئی اور ہے، جاب کوئی اور کر رہے ہیں، پھر پرفارمنس ان کی کیا ہوگی اور وہ سوسائٹی کو پے بیک کیا کریں گے، سوسائٹی کو ڈیلیور کیا کریں گے. اور جو ایک ایز اے چینج ایجنٹ کے طور پر پڑھے لکھے لوگ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خود چینج نہیں ہوئے. وہ کسی کو کیا چینج کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ جب بھی مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں اس چیز پر بات کرتا ہوں کہ بچوں کو آزادی دیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ کرنے دیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن جب ہم اپنی مرضی کے اپنے انٹرسٹ کا بچے کو پتا ہوتا ہے، پھر وہ اسی لحاظ سے آپ کو سرو بھی کر کے دکھاتا ہے. اور جب آپ کے خود بھی بات آ جاتی ہے، جب آپ نے خود کو جو ہے وہ پروو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نہیں دیکھتے، پھر آپ آؤٹ آف دا باکس جاتے ہو، پھر آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہو. بجائے اس پہ کہ آپ اپنی مرضیاں بچے پہ مسلط کریں، آپ اس کو فری ہینڈ دیں، اس پہ ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ زندگی میں کامیاب ہو. تھینک یو سو مچ جہانگیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है इससे आपको अपडेट रखा जाए। और जब अपडेट रखने की बात आती है तो रोज़ाना की बुनियाद पर सबसे बड़ा कंसर्न जो आम घरों में होता है वो ये होता है कि आज क्या खाने में पकाया जाए। और खाने में पकाने के लिए सब्जी के, फ्रूट के और चिकन के रेट्स का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फ्रूट कोई खरीदे ना खरीदे, सब्जी और चिकन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आज के रेट्स क्या कह रहे हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जाने। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज मार्केट में रेट्स क्या कह रहे हैं और भाव जो है वो कुछ चीज़ों के बढ़ जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर कुछ चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, तो रेट लिस्ट से अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी खवातीन को कम इंटरेस्ट होता है न्यूज़ में और वो जो है वो न्यूज़ चैनल्स कम ही देखती हैं, लेकिन जो आपके मतलब की चीज़ें जहाँ पे आपके रिलीफ की बात है तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर उससे अपडेट जरूर रहा जा सके, ताकि अगर आप अपने बजट बनाते हुए 4 पैसे बचा सकें तो वहां पे आपको सेविंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की जो डेली की अपडेट है उससे ज़रूर आगाह रहें, ताकि आप अपने किचन के बजट को अच्छे से मैनेज कर सकें और अपने सब्जी, चिकन और फ्रूट्स के भाव जो है वो आपको पता हो। और हम तो यही चाहते हैं कि जो आपके फ़ायदे की बात है वो की जाए। जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन से रेलिवेंट एक और बहुत अहम चीज़ है आटा। वाइट फ्लोर हर किसी के घर पे होता है और गंदम को स्टोर करना जो है वो हर घर में नॉर्मली जो है वो एक एक्सरसाइज है। हम जो है मोस्टली घरों में देखते हैं कि गंदम को स्टोर करके रख दिया जाता है और गंदम खराब नहीं हो इसके लिए उसमें हम जो है वो एक खास किस्म की दवाई को, एक खास किस्म की जो गोली है उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसे व्हीट पिल कहा जाता है। उन्हीं व्हीट पिल को हमने बहुत बार देखा है कि उससे बहुत ज़्यादा हादसा भी हो जाते हैं, कि आम तौर पर जो है हमारे टीनेज बच्चे बहुत बार अपने घर वालों को थ्रेटन करने के लिए, अपनी कोई जिद को मनवाने के लिए, या किसी भी तरह के डिप्रेशन में आप होते हैं, डिफरेंट तरह के आपकी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप उन अद्वियात को, उन गोलियों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा आपके लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आपका एक जो है वो कदम आपकी ज़िंदगी को किस तरह से खा सकता है, जो कि हमें जिसका आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो व्हीट पिल से बढ़ते हुए हादसा के पीछे की वजह क्या है और इसे किस तरह से ट्रीट एंड क्योर किया जाता है, और क्या इस तरह के हादसे के, इस तरह की केस की सूरत में ट्रीटमेंट जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और आपकी ज़िंदगी के बचने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मारूफ वेंस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ डॉक्टर उस्मान मुशर्रफ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ऐसा मौजू जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आम घरों में हम देखते हैं कि हादसात में जब भी खुदकुशी की या सुसाइड की बात आती है तो हमने बहुत बार सुना है कि गंदम की गोलियां जो है वो नौजवान हमारी नस्ल जो है वो निगल जाती है और उसके बाद जो है वो हादसात हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि क्या इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा आम है कि हर किसी के पहुँच में ये है? देखिए, सबसे पहले तो जो है सिटी 141 का शुक्रिया कि जितना कि सेंसिटिव और अलार्मिंग इशू है इसको आप लोगों ने हाईलाइट किया, और जो काफ़ी देर अरसा पहले से मतलब डॉक्टर्स की मतलब ये ख्वाहिश भी रही है और हमारी तंजीम की और बाकी डॉक्टर कम्युनिटी की, इसको किसी न किसी लेवल पे जो है हाईलाइट होना चाहिए। तो उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिटी 41 की पूरी टीम को कि उन्होंने एक ऐसा बर्निंग इशू उठाया जिससे बहुत सारे, मैं कहता हूँ जो हैं हमारे यंग लोग हैं, हमारी फीमेल छोटी बहनें हैं, भाई हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। क्योंकि एक जो ज़िंदगी हम बचाएंगे तो उसका वो पूरा हम जो है फैमिली या पूरा जो है ख़ानदान सेव करेंगे। क्योंकि गंदम की गोली एक ऐसा यानी कि पॉइजन है, इतना आसानी से अवेलेबल है और इतनी जल्दी से ये उसकी जो है मतलब डेथ होती है। जो लोग ले रहे होते हैं या जो लोग उसको बेच रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं और जो कुछ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है गंदम की गोलियों के साथ मैं बताता चलूं अपने नाजरीन को, आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि इसमें जो डेथ रेट है वो 80 to 90% है। अगर वाकई किसी ने अगर गोली ले ली है और वो यानी कि बहुत ज़्यादा उसका वो असर ज़ाया नहीं हुआ और इनफेक्चुअल वो अपना उसके असरात अभी हैं, तो डॉक्यूमेंटेड डेथ जो है इसकी 80 to 90% डेथ है। सिर्फ हार्डली जो है 10% लोग वो बचते हैं, वो भी जो है ना मतलब उसके सर्वाइवल भी यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए
اور اس کی آپ نے بات کی اویلیبلٹی اس کی پاکستان میں بہت فریلی اویلیبل ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, آپ شہر میں چلے جائیں, کسی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں, کسی جنرل سٹور پہ چلے جائیں, کسی بچے کو بھیج دیں, کسی ملازم کو بھیج دیں, کسی نے نہیں پوچھنا کہ یہ گندم کی گولی کس لیے چاہیے, کس مقصد کے لیے چاہیے. آپ پیسے دیں گے, آپ کو جس طرح کوئی اوور دی کاؤنٹر کوئی چیز ملتی ہے, مطلب کوئی بسکٹ کا ڈبہ ملتا ہے, کوئی آپ کو ڈسپرین ملتی ہے, اسی طرح آپ کو گندم کی گولیاں دی جاتی ہیں. اور بلیو می, اس سے جتنی ینگ جو ہے ہمارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب بعض اوقات ڈاکٹرز کے کام کرتے کرتے آنسو باہر آتے ہیں کہ وہ کتنی یعنی کہ ینگ اور مطلب لوگ تھے جو ہمارا فیوچر ہیں, جو ہمارے جنہوں نے آگے جا کے اپنی فیملیز رن کرنی تھی, فیملی کی ذمہ داریاں لینی تھی, اور وہ ایک جو ہے مطلب 5 روپے کی گولی سے 10 روپے کی گولی سے اپنی جان دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان, جس سے کہ بات کی ہے ڈاکٹر معروف نے کہ بہت زیادہ یہ آپ کو جو ہے وہ 80% تک آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کر دیتی ہے. آپ کو گولی, ظاہری بات ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا اثر بھی بڑھتا جاتا ہے. وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ خطرناک, کتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ اس کے اندر کے, ہم اگر اس کو کہتے ہیں پوائزن ہی میں تو اس کو بولوں گی, تو وہ کتنی زہریلی ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ. اگر آج اس کو آپ بازار سے لے کر آئے, آپ نے اس میں گندم میں رکھ دیا ہے اور آپ کی گندم 6 ماہ تک آپ کے گھر میں سٹور ہے, تو کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی جو اس کی ہے اس کا اثر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ زہر آلود ہوتا جاتا ہے. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ سٹی 41 کہ آپ نے بہت جو الارمنگ سچویشن ہے یا برننگ ایشو ہے, جیسے ڈاکٹر معروف نے کہا کہ ہم نے اسے بہت پہلے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی, لیکن اسے ہائی لائٹ اتنا نہیں کیا جا سکا. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اسے ہائی لائٹ کیا اور ہمیں انوائٹ کیا. تو جیسے آپ نے بتایا, ڈاکٹر معروف اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ گندم کی جو گولی ہے, جو ویٹ پل جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کا جو کیمیکل نیم ہے ہم اسے ایلومینیم فاسفائڈ کہتے ہیں. تو یہ ایسی میڈیسن ہے کہ جو فریلی اویلیبل ہے, لیکن آپ جسے ایسے یوز کریں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی لائف کم ہوتی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, ایٹ دا اینڈ آف ایئر وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتی ہے, تو اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ زائل ہو چکا ہوتا ہے, وہ ڈس اپیئر ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ارلیئر فیز میں جب اسے اسٹور کرتے ہیں آپ اسے, کیونکہ اگر یہ ضروری ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ گندم کی گولی ضروری نہیں ہے. اگر گندم کی گولی اب یوز نہیں کریں گے, ویٹ پل یوز نہیں کریں گے, تو ہماری بہت ساری ویٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی, تو ہمارے لیے کھانے کے لیے ایشو ہو جائیں گے, ہمارا اکانومی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا. تو جب ہم اسے انیشیل پارٹ میں یوز کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا پوائزن وہ بہت زیادہ پوائزنس ہوتی ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ پھر اس کا جو پوائزن ہے وہ آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے, وہ گیس بن کے ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر معروف نے جیسے کہا ہے کہ انیشیل فیز میں لیں گے, شروع میں آپ نے اسٹور کی ہے, رکھی ہوئی ہے, شروع میں لے لیں یا ود ان فیو منتھس لے لیں, تو اس میں ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, کیونکہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں گیس اس پہ بہت زیادہ جو مقدار میں پائی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم پاس ہوتا ہے, گزرتا ہے, آفٹر فیو منتھس, آفٹر 6 months, آفٹر اے ایئر, تو اس کا افیکٹ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوائزن جو ہے, جو گیس ہے, وہ ڈس اپیئر ہو چکی ہوتی ہے. تو جو کچھ لوگ سروائیو کرتے ہیں, ون آف دا ریزنس کہ اس میں وہ افیکٹ اس کا جو ہے وہ زائل ہو چکا ہوتا ہے. مطلب ود دا ٹائم وہ چیزیں جو ہے اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے لیے مطلب آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا وہ انیشل اسٹیج پہ دیتا ہے. تو اس میں کتنے, اگر ڈاکٹر معروف اگر آپ بتا سکے تو کس ایج کے زیادہ پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جو اس طرح کے کیسز؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو مطلب اگر ہم اسپیسیفکلی فیصل آباد کی بات کریں, فیصل آباد کے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں, الائٹ ہاسپٹل ہے, الائٹ 1 ہے, الائٹ 2 ہے جس کو ہم DHQ بولتے ہیں, یا غلام محمد آباد ہے. تو اس میں جو ہم نے ہمارے ڈیٹا کے مطابق جو ایج پائی گئی پیشنٹس میں وہ موسٹلی 20 to 30 ایئرس کے درمیان میں تھے. ینگ پیشنٹس, اور جس میں مطلب ایکولی تھے, مطلب اگر ہم ریشو کی بات کریں 60% میلز اینڈ 40% کے قریب فیمیلز. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بہت ساری, کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں 20 اور 30 کے درمیان والی ایج, یہ لیبائل ایج ہے, اس کو پتہ نہیں, وہ اصل میں نے پہلے بات کی نا کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ لے کے آ رہے ہیں. عام طور پہ اس ایج میں اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو یا اپنے پیرنٹس کو یا اپنی فیملی کو پریشرائز کرنا ہے, سپوز کسی اسٹڈی کے لیے پریشرائز کرنا ہے, یا کوئی چیز لینے کے لیے, کوئی بائک لینے کے لیے, یا کچھ لینے کے لیے, یا موسٹلی ہماری سوسائٹی میں کوئی مطلب
کسی نے یعنی کہ کوئی مطلب کسی نے کسی سے شادی کروانی ہے یا کوئی بھی سوشل یعنی کہ ریزن ہو سکتے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جب وہ لیتے ہیں تو اس میں اگر جیسا کہ عثمان صاحب نے بات کی, ڈاکٹر عثمان نے, کہ اگر وہ ارلی سٹیج میں ہے اس کا پورا اثر ہے تو اس میں تو 100% ڈیتھ ہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور بلیو می ہمارا جو پورا جو کیریئر ہے جس میں مطلب ہمارا ڈاکٹری کا کیریئر جو 12-13 سال کا ہے اس میں میں نے جو ہے نا اگر کسی نے انفیکچوئل لی ہوئی ہے, لیکن دو طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, ایک کہتے ہیں انہوں نے واقعی لی ہے, ایک کہتے ہیں ہم نے لی ہوئی ہے, لی نہیں ہوتی یا لی ہے بس لے کے پھینک دی ہے نیئر بائی. اگر تو کسی نے واقعی لی ہے تو اس میں تو 80% تک بھی نہیں, اس میں 100% ڈیتھ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایج میں یعنی کہ مطلب آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے جو ینگ لوگ سننے والے ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, تو خدارہ آپ نے پریشرائز کرنا ہے, آپ نے بات منوانی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, کوئی طریقہ اپنا لیں, لیکن جو ہے خدارہ جو ہے یہ گندم کی گولیاں یا ویٹ پل اس کو نہ ٹچ کریں اور اس کو نہ لیں. اور اس پہ جو ہے نا مطلب شاید عام فہم ہماری یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے کمپیریزنلی اگر ہم دیکھا جائے کہ زہر کا یا زہر کی گولی کا استعمال, تو لوگ شاید یا گھروں میں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی عام سی ٹیبلٹ ہے جس کو لیں گے اور پیرنٹس کو کوئی بھی بات منوا لیں گے تو یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آپ کی صحت ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے آپ کا بھی یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے اور زندگی بہت خوبصورت ہے, اسے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے گزارنا چاہیے. اور آپ میں سروائیول اسپرٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی میں. جو ہے اگر کسی بھی طرح کے حالات آگے ہیں تو زندگی کو ختم کرنا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا, کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ویٹ پل ایک بہت ہی کامن سی گولی ہے جو ہمارے یہاں ہر گھر میں یا آپ کے گرد و نواح میں مارکیٹس میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی کے لیے کتنی خطرناک ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اگر نمبر آف پیشنٹس کی بات کریں, کیسز کی بات کریں, ایوریج منتھلی فیصل آباد میں کتنے کیسز ہیں؟ دیکھیں اگر اسپیسیفکلی فیصل آباد کی بات کریں تو اگر ہم صرف الائڈ کی بات کریں تو الائڈ میں 30 to 40 جو ہے پیشنٹس پر منتھ رپورٹ کرتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, جن میں 30 to 40 میں سے کہہ لیں کہ 90% جو ہے وہ ڈیتھ ڈکلیئر ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اگر ٹوٹل اوور آل فیصل آباد کا ڈیٹا لے تو 60 to 70 پیشنٹس پر جو ہے منتھ آتے ہیں. اسی طرح اگر پنجاب اور پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں کتنے ہمارے پاس 36 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یا باقی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, کتنے لوگ ہمارے پاس, کتنے ینگ لوگ آتے ہوں گے. تو اس میں جو ہے نمبر آف جو ڈیتھ ہیں کسی بھی پوائزن کی وجہ سے, یہ پاکستان میں نمبر 1 ویٹ پل کی وجہ سے ہے. اور اس میں میں دوبارہ بتاتا چلنے سننے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے, کہ اس میں 80 to 90% ڈاکومنٹ ہے, 100% جو ہے مارٹلٹی ریٹ ہے, 100% جو ہے مطلب پیشنٹ جو ہے سروائیو نہیں کرتا ہے. تو خدارہ اس کو مت لیں. کوئی بھی کچھ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے کوئی اور طریقہ کار اپنا لیں, مطلب بات منوانے کا یا مطلب سٹریس کو مینیج کرنے کا, لیکن جو ہے ویٹ پل جو ہے مطلب مت لیں. بالکل, اور یہ بہت خطرناک آپ کی زندگی کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت جو ہے وہ ہائی چانسز ہوتے ہیں آپ کی ڈیتھ کے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پل لے لی ہے لیکن آپ کے سراؤنڈنگ میں کسی کو نہیں پتا ہے, گھر والوں کو. ظاہری بات ہے کس طرح کی جب بھی آپ حرکت کرتے ہیں تو اس کے سمٹمز کیا ہیں, کس طرح سے مطلب اس کی کیا علامات ہیں کہ پتہ چلے کہ اچھا. دیکھیں زینت, اس میں نا مطلب جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا, اگر کوئی بندہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کے بتاتے ہیں یا اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی بندہ اس کا ریلیٹیو لے کے آتا ہے یا اس کا ہمسایہ لے کے آتا ہے کہ اس نے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی یعنی کہ پوائزن لی ہے یا کوئی مطلب زہر لی ہے, تو اس کی نا بڑی اس کی ویٹ پل کی اور جو باقی پوائزننگ اس میں بڑا جو ہے نا مطلب واضح سا فرق آتا ہے. جو جس نے اگر مطلب انفیکچوئل لیا ہوا ہے ویٹ پل پوائزننگ, تو جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے, اس کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سرکولیٹری کلیپس میں جاتا ہے, اس کا بلڈ پریشر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے جو بھی ہمارے پاس شاک میں آتا ہے جس کا جو ہے نبض ویک چل رہی ہے, جس کا بلڈ پریشر نہیں آ رہا ہے, تو ہمارے ڈاکٹر جو ہے فوراً سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ویٹ پل
ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسرا جو ہے مطلب زہر ہے یا پوائزن ہے وہ باڈی کو اتنا جلدی افیکٹ نہیں کرتا جتنا جلدی یہ ویٹ پل افیکٹ کرتی ہے، اور جتنی جلدی سے جو ہے مطلب سسٹم کو جو سارے جو باڈی کا سسٹم ہے اس کو یہ خراب کرتی ہے یا اس کو مطلب اس میں سارے سسٹم فیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے جو ہے مطلب سرکولیٹری کلیپس ہوتا ہے، بندے کی جو ہے نبض کمزور ہو جاتی ہے، پلس ویک ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر نہیں آتا، ایون کہ جو بلڈ پریشر بڑھانے والی دوائیاں ہوتی ہیں ڈوپامین ہے ڈوبوٹامین ہے اس کا کوئی ریسپانس نہیں آتا. اور جیسے جیسے مطلب یہ معدے میں ابزارب ہوتی ہے اسے ایک اسپیسیفکلی قسم کی جو ہے مطلب گیس نکلتی ہے جس کو فاسفین گیس کہتے ہیں. تو وہ گیس نکل کے ہمارے جو اس کا جو میکانزم ہے ہمارے جو باڈی کے پارٹس ہیں اسپیسیفکلی جو ہمارا دل ہے اس پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے، اس کی ٹاکسک انجری کرتی ہے جس کی وجہ سے بندے کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے یا بندے کو ایریدمیا دل کی دھڑکن جو ہے بے قاعدہ ہونا، اس کی وجہ سے ایریدمیا یا دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندے کی ایٹ اسپاٹ یا ود ان کہہ لیں آورز ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب بندے کا بلڈ پریشر نہیں آ رہا ہوتا تو جسم کے جو باقی حصے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے. ہمارا جو ہے مطلب گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ہمارا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ہمارے جو ایڈرینلز ہیں جنہوں نے سارا سسٹم ہمارا سائیکلز ہمارے مینٹین کرنے ہوتے ہیں وہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ہے نا مطلب ود ان کہہ لیں 24 آورس اور یا میکسیمم کہہ لیں ہم 48 آورس تو بندے کے سارے سسٹم فیلئر میں چلے جاتے ہیں اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مطلب آپ کی ہیومن باڈی کو اتنی بری طرح سے یہ ڈیمیج کرتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہائی رسک ہو جاتے ہیں، آپ کا جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان جیسے کہ سمٹمز کا تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، تو اس کے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو فوراً سے جب پیشنٹ کو لایا جاتا ہے تو کس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز حضرات پھر اپنا ان کی کیا خدمات ہوتی ہیں جو اس طرح کے پیشنٹس پہ کی جاتی ہیں، کیونکہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں سروائیول کیس میں. تو ہاں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر معروف نے ڈسکس کیا ہے کہ فاسفین ایک گیس ریلیز ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اسے اپنے اورل کیوٹی میں منہ میں رکھتے ہیں تو گیس ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی گولی اندر جاتی ہے اسٹامک میں جاتی ہے گیس ریلیز ہو چکی ہوتی ہے مطلب ود ان نو ٹائم. تو ہمارے پاس کوئی ایسی میئرز نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جیسے بہت ساری ہمارے پاس پوائزنز ہوتی ہیں ہم اس میں گیسٹرک لیواج کر دیتے ہیں، معدے کی صفائی کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ میئر نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کی اسٹامک کی یا معدے کی صفائی کر سکیں یا گیسٹرک لیواج کر سکیں. اور انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی اینٹی ڈوٹ فار دس پوائزن. باقی پوائزنس کے لیے ہمارے پاس اینٹی ڈوٹس ہیں لیکن اس کے لیے تو ہمارے پاس اینٹی ڈوٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ہم اس کو سمپٹومیٹیکلی مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آرگن افیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر معروف نے کہا ہے کہ ورچولی ہمارا باڈی کا ہر آرگن افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اسٹارٹنگ فرام ہارٹ، لنگس، کڈنی، لیور، برین، ایوری آرگن. اور باڈی میں جب سرکولیٹری کولیپس ہوتا ہے تو باڈی میں ایسڈ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مینس کہ ایوری آرگن ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے اور سیلولر لیول پہ ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم سمپٹومیٹیکلی جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو باقی جو پوائزنس کے لیے ہوتی ہے ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن مینی اے ٹائم وی فیل انفارچونیٹلی. اور لوگوں کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ گندم کی گولیاں جس کو آپ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے جس کو ہم ایکچوئل زہر بولتے ہیں اس کے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ خطرناک ہے. تو خدارہ پھر سے یہی کہا جا رہا ہے ہمارے سیشنز کا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہوتا ہے، آپ تک آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں مختلف چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جیسے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر عثمان نے بتایا، تو کیا کچھ ایسے اقدام یا کچھ ایسے سٹیپس بھی ہیں جو فیملی کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پیشنٹ آپ کا زیادہ سروائیو کر سکے؟ بالکل جیسے ہم فرسٹ ایڈ بولتے ہیں، کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں فیملی کے لیول پہ جو ہے نا مطلب جو کچھ چیز کی جا سکتی ہے نا، فیملی کے لیول پہ یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ مطلب اس کو ٹیبلٹس کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ فیملی کا ہیڈ ہے اس کی پہنچ سے دور رکھیں. ونس یو ہیو ٹیکن پل یو ہیو نو آپشن. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر جیسا کہ عثمان صاحب نے بات کی ہے کہ دوسرے جو پوائزن ہوتے ہیں ہم اس میں گیسٹرک لیواج کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے میدا واش کر دی ہے، یا ہم اس کو ایکٹیویٹڈ چارکول دے دیتے ہیں تاکہ اگر اس نے وہ جو پوائزن لیا ہے
وہ چارکول ہوتا ہے اس کی جو ابزارپشن ہے وہ روک لیتا ہے. اچھا. یا ہم وہ دے لیتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم اس کا معدہ واش کرتے ہیں, جیسے وہ پانی زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ گیس زیادہ بنتی ہے, اس کا زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا معدے واش کرنے والا بھی آپشن نہیں ہے, اور نہ گھر پہ فوراً سے کوئی ایسا ٹوٹکا ہے, نہ کوئی ایسی ریمیڈی ہے, نہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اس کو روکا جا سکے. ہاں لیکن جو چیزیں کرنے والی ہیں کچھ فیملی کے لیول پہ کرنے والی ہیں, فیملی کے ہیڈ کے کرنے والی ہیں, کچھ کمیونٹی لیول پہ کرنے والی ہیں, کچھ گورنمنٹ کے لیول پہ کرنے والی ہیں, تاکہ یہ ساری چیزیں سٹیپس ہم مل کے, اور کچھ ڈاکٹرز کے لیول پہ آگاہی دینا ہے, کچھ آپ لوگوں کے لیول پہ ہے آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آئی اگین پے کریڈٹ ٹو CT41 ٹیم کہ انہوں نے کچھ یعنی کہ مطلب بارش کا پہلا قطرہ ہی صحیح انہوں نے آپ لوگوں نے سٹیپ لیا, تاکہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقین جانے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, یہ اویئرنیس بھی ہے, اور اس چیز کو فالو کرتے ہوئے جو باقی میڈیا ہاؤسز ہیں آپ کو فالو کریں گے, اور اس کو فالو کرنا چاہیے بھی. اور کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ 60 to 70 ڈیتھ اور ینگ پیشنٹس کی, ینگ لوگوں کی جنہوں نے اپنے خاندان کو, اپنی فیملیوں کو سرو کرنا تھا, بچانا تھا, اگر آپ بچائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا مطلب بہت بڑی نیکی بھی کریں گے, اور آپ کا اپنی قوم پہ, اپنے ملک پہ, اپنے جو ہے وطن پہ احسان بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر معروف نے بات کی کہ اس کا کوئی بھی ہوم ریمیڈی, کوئی ٹوٹکا نہیں ہے, تو کیا ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں گھر والے خود ہی سے کچھ ٹرائی کر کے آ جاتے اور کیس مزید خراب ہو گیا ہو؟ گھر والے اس طرح تو نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کچھ کرنے کا کچھ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. ہاں میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں, گھر والے اپنے جو قریبی ڈسپینسرز کے پاس چلے جائیں گے, چھوٹے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے, اور میکسیمم گیسٹرک لواز کر دیں گے. لیکن اب ظاہر ہے کہ مینی ٹائم دے ہیڈ نو آئیڈیا, جو مطلب لوکل آپ کے پیریفری میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یا ڈسپینسرز بیٹھے ہیں, مینی ٹائم وہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتے, تو دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ اس کو لواز کرنے سے کوئی بینیفٹ ہوگا, کس طرح سے ہے. میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور جانیں گے کہ اگر بائی لک اگر آپ کی زندگی ہے اور آپ بچ جاتے ہیں تو ریکوری ٹائم اس کا کیا ہے, اور پھر اس پروسیجر میں آپ کو کس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پر, جو کہ بہت ضرورت بھی ہے کہ آج کی ہماری ینگ جنریشن کو پتا ہو کہ جہاں وہ اپنے بہت ساری ڈیمانڈس کو یا کسی بھی طرح کے سرکمسٹانسز میں, ہمارے ہاں ڈپریشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی, انگزائٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں. انتہائی جو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی سیریس ایک سٹیپ ہوتا ہے جب آپ لیتے ہیں اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتے ہیں. تو ویٹ پلس, گندم کی گولیاں بہت آسانی سے دستیاب ہیں ہماری مارکیٹس میں, ہمارے ارد گرد میں, تو وہ کتنی آپ کی جان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہیں. خدا را اس طرح کے جب بھی کوئی سٹیپس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا, تو اپنے پیاروں کے, اپنے پیرنٹس کے بارے میں ضرور سوچا کریں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر عثمان, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو نمبر آف ڈیتھس کا رسک تو بہت زیادہ ہے, لیکن اگر بائی چانس, بائی لک آپ سروائیو کر جاتے ہو تو ریکوری میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اس سٹیج پر کتنی جو آپ کی سچویشن آپ کے پیشنٹ کی ہوتی ہے وہ کتنی کریٹیکل ہوتی ہے؟ بالکل, آپ نے کوشچن تو اچھا کیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو سمٹمز آ جائیں تو آلموسٹ یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ چانسز ریکوری کے آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. جیسے ڈاکٹر معروف نے ڈسکس کیا ہے, اور میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ اٹ ڈپینڈس کہ اس کی مینوفیکچرنگ کب ہوئی ہے, پریپیئر آپ نے کب کیا ہے. وہ 1 سال بعد اب یوز کریں گے تو اوبویسلی پھر اس کے سمٹمز نہ ہونے کے برابر ہوں گے, یا شاید وہ پلیسیبو ورک کرے گی, اس سے زیادہ ورک نہیں کرے گی. لیکن ارلیئر فیز میں جو اتنے زیادہ سمٹمز تو ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو ریکوری آپ کہہ رہے ہیں, ریکوری میں اٹ میں ٹیک 3 days 4 days. ہم یوزلی 72 to 96 آورس کے بعد پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. ویری ریئر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پرولونگ سمٹمس ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارڈک مانیٹرز اٹیچ کرتے ہیں, جو سمٹمز آتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہماری کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اس کے اکارڈنگلی اس کو مینیج کرتے ہیں. لیکن اس میں جب جو لوگ بچ جاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یوزلی سویئر سمٹمز نہیں ہوتے. کچھ نوزیا ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, دل کی دھڑکن سم ٹائم بے ترتیب ہو جاتی ہے, لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں ڈیتھ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سویئر نہیں ہوتے جن میں سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں, تو وہ پھر سلولی گریجولی جو ہے نا وہ ریکور کر جاتے ہیں. لیکن یہ ریشو آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ہے, آلموسٹ 10% سے بھی کم ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم یہ تمام موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ایک اور چیز جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر معروف, وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹس میں جو کھلے عام یہ زہر بک رہا ہے جو ویٹ پلس کے نام سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گندم کی گولیاں, گورنمنٹ کی طرف سے کیوں کوئی اقدامات نہیں لیے گئے, یا کوئی لاز موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں انفارچونیٹلی جو ہے نا مطلب بدقسمتی سے جو ہے نا یہ والا جو ایریا ہے نا یہ ہمیشہ جو ہے نا نیگلیکٹڈ رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا مطلب پروونشل گورنمنٹ ہے یا مطلب ہماری جو ہے کہہ لیں کہ سینٹرل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کسی نے کوئی احساس ہی نہیں ہوا, یا کہہ لیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں ایسا آیا کہ جس کو یہ فورس ہی کر سکے کہ اس سے ہمارا جو ہے نا مطلب کتنا جو ہے مطلب نقصان ہو رہا ہے ہماری یوتھ کا, ہمارے فیوچر کا. تو اب جیسا کہ اسٹیپ لیا ہے ہم نے بھی یہ نہیں کہ کوشش کی ہے, آپ لوگوں کی توسط سے آپ لوگوں نے بھی اسٹیپ لیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہماری اور آپ کی آواز ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ارباب اختیار ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ڈی او صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, ڈیفینیٹلی سن بھی رہے ہوں گے. میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں, مطلب ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ لیول پہ آپ سجیسٹ کریں, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ اگر گندم کی گولی بیچنی ہے, ضرور نو ڈاؤٹ ضروری ہے, مطلب اس کو ہم نے سیو بھی کرنا ہے, اپنا اناج سیو کرنا ہے, سیو نہیں کریں گے تو اس کو مطلب کیسے مطلب آگے یوٹیلائز کیسے کریں گے. تو ڈیفینیٹلی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا لے, اور اس میں مطلب اس طرح کے کہ اگر آپ نے کوئی گندم کی گولی بیچنی ہے تو کس اسپیسیفکلی ایج کے بندے کو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بنا لیں. اگر دینی ہے تو اس کا جو ہے ایک ذمہ دار, اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر, اس کا کانٹیکٹ نمبر لیں, اس کو صرف اتنی دیں کہ جتنی وہ یوز کر سکے. ٹھیک ہے, اس کا فیڈ بیک لیں کہ آپ نے یوٹیلائز کی ہے. اس طرح کا یہ نہیں کہ سسٹم ڈیولپ ہمیں کرنا ہی پڑے گا, اور ہر لیول پہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا, عثمان صاحب نے بتایا کہ یہ گندم کی گولی آپ کو بھی پتا ہوگا, کسی محلے کی دکان پہ چلے جائیں, کریانہ اسٹور پہ چلے جائیں, جنرل اسٹور پہ چلے جائیں, ہر جگہ اویلیبل ہے, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چھوٹا بچہ بھیج دیں, ملازم بھیج دیں, کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے. جب رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ جو ہے ہم اپنی طرف سے کریں گے. اور دوسرا جو ہمارے ذہن میں ہے, ہم نے جو ہے مطلب اپنے لیول پہ کوشش بھی کریں گے, اور اس پروگرام کی توجہ سے جو ہمارے ایگریکلچر والے لوگ ہیں, اسپیسیفکلی ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد کے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں اس سے کنسرننگ, کہ اس میں تھوڑا سا نا اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کو اس کو ماڈیفائی کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا ماڈیفائی کر دیا جائے کہ تاکہ وہ گندم کو تو سیو کرے لیکن جو ہے انسانی جانوں کو اتنا ہارمفل نہ ہو جتنا وہ ابھی کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک میجارٹی, ایک بڑے لیول پہ ہمیں جو ہے کمپین رن کرنا پڑنی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ویسے بھی جو ہے مطلب تاکہ جو ہے نا مطلب ایک سسٹم ڈیولپ ہو سکے, ہر بندہ جو ہے مطلب جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اس میں ڈاکٹرز اپنا کردار ادا کریں, میڈیا ہاؤسز اپنا کردار ادا کریں, سائنٹسٹ اپنا کردار ادا کریں, اور جو مین رسپانسبلٹی آتی ہے وہ پھر گورنمنٹ پہ آتی ہے, ہماری پنجاب گورنمنٹ پہ, پاکستان کی گورنمنٹ پہ. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ جو ہے ڈیولپنگ کنٹری سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ آیا تھا 1992 میں, جہاں وہاں ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہو گئی تھی. جو اگر ہم ہسٹری اٹھائیں تو انہیں 2003 میں یا 2001 میں, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, تو انہوں نے بھی ایک جو ہے نا رول پاس کیا ہے کہ کس طرح کس لیول پہ جو ہے مطلب یہ اس کی ڈلیوری ہوگی, کس طرح ملا کرے گی, یا کچھ نہ کچھ انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی ایسا نہیں ہے, اور لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور مطلب ریکویسٹ بھی کریں گے, ہم ٹرائی بھی کریں گے اپنے لیول تک, ہر لیول پہ ٹرائی کریں گے کہ اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن ہم بنوائیں, تاکہ جو ہے ہم اپنے فیوچر کو, اپنے جو ہے
यंगस्टर्स को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को जो है वो बचा सकें. बिल्कुल ठीक है. वी आर होपिंग कि इस तरह का जो है इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर अपनी तरफ से होने चाहिए, फिर कम्युनिटी का और सोसाइटी का उसमें बहुत अहम किरदार आता है कि वो किस तरह से उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हैं. डॉक्टर उस्मान, जैसे कि डॉक्टर मारूफ ने बात की है कि इसमें जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब तो हमारे हाथ में सोशल मीडिया की पावर इतनी बड़ी पावर है कि जिस पे हम कोई एक मैसेज कोई भी आप मतलब उस पर अपलोड करते हो या आप उस पर पोस्ट करते हो तो वो विद इन सेकेंड पूरी दुनिया उसको देख सकती है. तो सोशल मीडिया को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और क्या इस हवाले से कोई कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसके हवाले से शायद बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं चल रही है. अगर सोशल मीडिया पे आप इसे हाईलाइट भी करेंगे तो शायद कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा हाइप दी जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा आपने देखा है, अपने इमीडिएट पास्ट में भी देखा है, कुछ ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है जिनकी शायद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीज़ें. लेकिन जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया तो चलें कुछ भी कर रहा है, वो उसे करने दें, उस पर भी कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दिस इज़ द पावर इन मॉडर्न वर्ल्ड. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पावर को आप डिनाई नहीं कर सकते. तो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करे, मैस लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम रन करे. हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हेल्थ केयर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको कन्विंस करें और उनको गाइड इवन करें कि अपने ऐसे रूल्स पास करें, या अगर रूल्स एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसको अपग्रेड करें, उसको इस तरह मॉडिफाई करें और उसको इम्प्लीमेंट करें. हमारे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारे हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं है. तो उसको रूल्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि फ्यूचर में इस तरह के जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, इस तरह के हैजर्ड्स हैं, इससे बचा जा सके और बहुत सारी जो प्रीशियस लाइफ्स हैं उसको सेव किया जा सके. बिल्कुल ठीक है. और साथ ही साथ जैसे हम कैंपेन की बात करें, बड़ा एक कॉमन सा एक चीज़ और भी होता है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उसमें हम देखते हैं कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ हमें अवेयरनेस मैसेजेस रिसीव होते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ना, बड़े कॉमन से मीडियम्स हैं जिसको हम यूज़ करके जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं. और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़ाहिर बात है कि हमने, जैसे आपने मेंशन किया है कि इसमें नौजवान जो मरीज़ हैं, पेशेंट्स, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कैंपेन्स रन करें. इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि वीट पिल्स हैं, गंदम की गोलियां, जो कि बड़ी ही इजीली हमारी मार्केट्स में, हमें अपनी सराउंडिंग में जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. और सबसे जो ख़तरनाक बात वो ये है कि छोटे बच्चे से लेकर किसी भी एज तक, कोई एज लिमिट नहीं है, हर बंदा इसको जो है वो परचेज़ कर सकता है. तो इस तरह की आगाही जो है वो हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए. अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यंग जनरेशन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, तो ज़रूरी है कि हमारे तालीमी इदारों को सबसे ज़्यादा जो है इसमें टारगेट किया जाए, वहाँ पे जाके जो है वो इन तमाम हक़ाइक़ को बयान किया जाए ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को बचाया जा सके. डॉक्टर मारूफ, आप ज़ाहिर बात डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम है जो है वो इंसानियत की खिदमत करना. तो आप किस तरह से जो है, अगर हम स्पेशली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, तो एज डॉक्टर आप कैसे सर्व कर सकते हो? देखिए, एक तो जो है मतलब जो पेशेंट्स आएंगे वो तो हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, लेकिन जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल्स लेवल पे, डॉक्टर एज ए डॉक्टर कम्युनिटी और तंजीमी तौर पे हम इसको मतलब आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बताता चलूँ कि आज के दिन के बाद मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे हम जो है अपने वीसी साहब के अंडर और अपनी तंजीम के ज़रिए YDA के जो थ्रू हम जो है मतलब एक डेफिनेटली एक अवेयरनेस वॉक का अरेंज करेंगे. उसमें जो है अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, डिफरेंट मीडिया हाउसेस को बुलाएंगे ताकि उसकी जो है ग्रॉस लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसको हाईलाइट किया जा सके. दूसरे अपने सोशल मीडिया पेजेस जो हैं हमारे, जो है YDA के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, हम अपने जो ऑफिशियल पेजेस से इसको हाईलाइट करेंगे. अपनी जो यूनिवर्सिटी के पेजेस हैं या हमारा यूनिवर्सिटी का चैनल है उसके थ्रू हाईलाइट करेंगे. और हम जो है
میں اور ڈاکٹر عثمان ایز اے والنٹیئر مطلب آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے پیش کریں گے کہ آپ نے بات کی ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ڈفرینٹ، ہماری فیصل آباد کی یونیورسٹیز ہیں یا مطلب میڈیکل کالجز ہیں یا دوسرے کالجز ہیں، اس میں اویئرنیس جو ہے دینے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم کریں گے جتنا ہمارے لیول پہ ہو سکتا ہے ایز اے کمیونٹی، ایز اے مطلب پرسن، ہم پوری ٹرائی کریں گے کہ اس جو ہے مطلب زہر سے اپنی فیوچر کو بچانے کے لیے اپنے لیول پہ پوری ایفرٹ اور پوری ٹرائی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی سوسائٹی کو اس طرح کے جو ہے وہ زہر سے پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے رول انڈیویجولی وہ پلے کریں. آپ تو اپنا رول پلے کر دیں گے ڈاکٹر عثمان، لیکن فیملی سے اگر اسپیشلی بات کی جائے تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کس طرح سے وہ اپنے آپسی معاملات رکھیں کہ بچوں کو اس طرح کا جو ہے وہ قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ نے ڈسکس کیا. اس میں فیملیز کی رسپانسبلٹیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ فیملیز کو الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی شو کرنا پڑے گی. اسپیشلی جو ہیڈ آف فیملی ہے ان کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے. لیکن اب چیزیں جو ہیں، ایرا چینج ہو رہا ہے، زمانہ چینج ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا، کچھ چینج کرنا پڑے گا. لائک پہلے ہم ایسے تھے کہ مطلب ایسا دیکھا گیا ہے کہ پہلے ڈانٹ ٹپٹ سے زیادہ گزارا چلتا تھا، مینس کے پیرنٹس ڈسٹینس رکھتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن اس کو تھوڑا سا آپ ڈسٹینس کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سپیس دینے کی کوشش کریں. اپنے بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ بچے آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ دے دیں، لیکن بہت زیادہ اوبویسلی فرینڈلی نہیں کریں، لیکن اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ دے دیں. کچھ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لے لیں، لیکن اتنا انوائرمنٹ فرینڈلی دے دیں آپ انہیں کہ جس میں وہ آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنے میں شائع محسوس نہ کریں. تو یہ فیملیز کی رسپانسبلٹیز ہیں. اگر فیملیز رسپانسبلٹیز شو کریں گی تو اس طرح کی جو بہت ساری لائفز ہیں اس کو سیو کیا جا سکتا ہے. بالکل. بہت سارے حادثات سے جو بچنے کے ایک جو ہم کہتے ہیں ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ پیرنٹس اور بچے آپس میں جو ہے وہ فرینڈلی بانڈ شیئر کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو، لیکن ہر چیز میں بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ اتنی آزادی بھی نہیں ہے آپ اس خوف سے کہ بچے کہیں کچھ غلط قدم نہ اٹھا لیں، اتنی آزادی بھی نہیں ان کو دے دیں کہ وہ واقعی ہی بگڑ جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عثمان نے بات کی ہے کہ فیملیز کے درمیان میں اس طرح کا کنیکشن ہونا چاہیے، اس میں بیلنس رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اینڈ ینگ جنریشن کو کیا میسج آپ اس حوالے سے دیں گے کہ ان کو کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر ضد بچے کی پوری کی جائے، کیونکہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے. دیکھیں، میں مطلب اپنے فیوچرز کے لیے، اپنے ینگسٹرز کے لیے، اپنے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں کے لیے میسج یہی ہے کہ مطلب کچھ چیزوں کو نا سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ جو آپ فورس ہی کر رہے ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں اپنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی گروتھ کے لیے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو سوشلی جو ہے کالجز میں بھیجنے کے لیے ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب تو بیسٹ ایفرٹ، ہر جو پیرنٹ بیسٹ ایفرٹ پٹ کرتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا پہنے، اچھا کھائے اور اچھی تعلیم لے. لیکن جو ہے یہ آپ لوگوں کی بھی، جو ینگسٹرز کی یہ ہے اور ہمارے فیوچرز کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں کس مطلب سرکمسٹانسز میں یا کس حالات میں جو ہے مطلب وہ سارا جو مینج کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی مجبوری، آپ کی اپنی ڈیمانڈ، آپ کی اپنی خواہش نو ڈاؤٹ بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یقین جانے وقت جب گزرتا ہے ہر بندہ گرو کرتا ہے، ہر بندہ جو ہے پروگرس کرتا ہے، ہر بندہ ترقی کرتا ہے. کچھ چیزیں جو وقتی طور پہ آپ کے پیرنٹس آپ لوگوں کو مینیج نہیں کر کے دے سکتے وہ وقت گزرنے آپ کے پاس خود بخود آ جائیں گی. یہ پیسہ، یہ جو گروتھ ہے یا جو بھی آپ کو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہونی ہے. ہاں، اگر آپ کو یعنی کہ میں بڑی کھل کے بات کروں گا، اگر آپ نے کسی سے شادی بھی کرنی ہے، اگر کسی سے منگنی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا 100 طریقے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو کونسل کرنے کے، ان کو منوانے کے. تو خدارا ایک سیدھا طریقہ اپنائیں، مطلب اپنی سیدھے طریقے سے ان کو جو ہے مطلب اپنی ڈیٹیل دیں، آپ ان کو جو ہے مطلب بات منوائیں، نہ کنونس کرنے کی کوشش کریں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے یہ راستہ جو ارجنٹ راستہ ہے کہ یہ ہم کریں گے تو وہ مان جائیں گے. خدارا یہ طریقہ نہ اپنائیں. اس طریقے سے
نہ آپ بچنے والے ہیں، نہ جس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچنے والی ہے یا بچنے والا ہے، نہ آپ کے جو ہے پیشنٹس جو ہے آپ کے پیرنٹس ہیں وہ بچنے والے ہیں، نہ آپ کے خاندان یا بہن بھائی سروائیو کریں گے. تو کی میسج یہی ہے کہ خدارہ جو ہے مطلب جو بھی کرنا ہے زندگی میں ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس چیز کو اپنے پیرنٹس کی ایفرٹس کو، ان کے سرکمسٹانسز کو، ان کے فائنینشیل حالات کو، ان کے مالی حالات کو لازمی مد نظر رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، اور بہت خوبصورتی سے آپ نے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک پہ آپ دونوں مہمانوں نے جو ہے وہ آج گفتگو کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب سے لاسٹلی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھیں، اور بچوں کی بھی ایکولی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کسی چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو خدا را ان کی بھی جذبات کو، ان کے بھی، کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، اس تجربے کو ضرور سمجھیے اور اپنی فیملیز کی زندگی کو ضرور سیکیور کیجیے. کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو صرف آپ اپنی جان کو نقصان نہیں دیتے، اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.